आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तकलीफ़ दी इस टाइम के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अब ये अरशद शरीफ का जाना इस मुल्क से, इस दुनिया से, अब ये गैरत की बात है। कोई खड़ा हो या ना हो, कोई डरे या मरे, मैं ज़रूर खड़ा हूँगा। मेरा वो दोस्त भी था, मेरा मेज़बान भी था और मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, और उसकी जो शहादत हुई है वो एक एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपको आज सारी वो तफसीलें बताऊंगा और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताता रहूँगा, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। अगर अरशद शरीफ को गोली लग सकती है तो गोली फिर किसी को भी लग सकती है, आपको, मुझे भी लग सकती है, लेकिन मौत का तयन अल्लाह ने किया हुआ है। नंबर एक, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। नंबर तीन ये किसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँचती है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इंसाफ में तो हमें पता ही है, और बैरून मुल्क जिस जगह पे हादसा हुआ है कीनिया में, वहाँ के हालात पाकिस्तान या पाकिस्तान से बदतर ही हैं। उसके बाद क्रक्स के अंदर ये कोई गोली, 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8, 10, 20 गोलियां नहीं लगी। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती। नंबर एक। उसके बाद जो कहानी रसाई गई, वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी, इसके रिलेटेड उस गाड़ी को ताक़ुब किया, उसको रोका, उस पर गोलियां चली। तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस, लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लान्ड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में उससे 2 घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए, और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और ये हादसा पेश आए। ज़मीर, वो तकलीफ और वो जो वीडियोस और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं और जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए उन लोगों के। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं, और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है, वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा। गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे के अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी और ये साजिश शुरू कहां से हुई है। ये एक साजिश और टोला बनाया गया। अरशद शरीफ ना भागने वाला आदमी है, ना मुल्क छोड़ने वाला आदमी था। अरशद शरीफ के ऊपर जो FIR कटी, वो कटी, 15 कटी या 16 कटी, लेकिन अरशद शरीफ ना उस मुल्क छोड़ने को तैयार था, ना मुल्क छोड़ रहा था। वो भी वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया, और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता। पाकिस्तान फंसा हुआ है आज, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं।
اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں، سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے، لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے، یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا. کسی قسم کا بھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا. ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا، تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں.
جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا، اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے، بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے۔ اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے، یہ جو پوری کہانی ہے اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں۔ میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے۔ میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا۔ اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں آ تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں۔ لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے۔ لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے۔ فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں، کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے، میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا، اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا، اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا۔ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹیو تعلق تھا، وہ رابطے میں تھے، اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں، کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی، اپنے چیئرمین، اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں، اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا۔ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے، جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے، جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں، کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا، اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا، میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام، اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو، تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، اب کھڑا رہوں گا، اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں۔ وہ کسی کے باپ ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں۔ وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی، وہ اس سے پہلے گریں گی، کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے، ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں۔ کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، پاکستانی قوم
کالے کو سفید مان گئی ہے، اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو پتہ ہے، اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں، نہ ڈروں گا، نہ جھکا تھا، نہ کبھی جھکوں گا۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں، بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے۔ میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا۔ ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے، اپنے بھائی کے لیے، خیرات میں نہیں، ہمارا سگا بھائی ہے، وہ سگے بھائیوں جیسا ہے، کریں گے اس کے لیے، کروائیں گے، جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں گے۔ لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے، یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے۔ اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں۔ یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں، نام آپ چونکہ نہیں لے رہے، تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے، اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں، وہ تو نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہیں، سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے۔ میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں، میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں، باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے، کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے، میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی اچھالی گئی ہے، میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے، میرے بچے بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا نا، جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ۔ سب سے پہلے میرا ملک پاکستان۔ تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون، کینسل یا تھوڑا کچھ ایسا کہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے۔ ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے، لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہے۔ چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے۔ تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے۔ میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے، اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے، جو ان کو بتایا، لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک، مجھے پتا ہے۔ اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں، تمہارے ساتھ کچھ اور ہو جائے گا، تم نکل جاؤ۔ اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا۔ اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اللہ کو جواب دوں، اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی، تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے۔ یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے، اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا۔ ارشد شریف ان لوگوں پہ اعتبار کرتا رہا، میں بولتا رہا اسے
اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا, بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا, دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے, سازشیوں نے, اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی, جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے, اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں, وہ لوگ مارے جائیں گے, ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. میری بات سنیں, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور میں آپ کو اس کا بڑا کنسنسس سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں لوں گا, دنوں میں لوں گا. یہ تو صرف میں ابھی ایک وارننگ شاٹ ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں, اس کو اس طرح لے لیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو, جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی, وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں, لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی ایک منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی, تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے, میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھالوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی آپ نے جو بات کی, دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا, ساری دنیا یہی مان رہی ہے, سب کرب میں ہے. آپ کی پریس کانفرنس کے بعد اس کرب میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن نے اعتماد کیا وہ اس کو لے کے گئے, انہوں نے سازش کیا, آپ نے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو, اور میں اپنا فون شواہد کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, تو پھر مجھے کچھ لوگوں کی جان اس وقت خطرے میں لگ رہی ہے, ان کو میں بچا رہا ہوں. اور جب وہ دن گزر جائے گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے جس چیز کی آپ نے سوچی نہیں ہوگی باتیں, وہ ساری باتیں میں اس نظام. لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, لانگ مارچ کی آڑ میں آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس طرح لوگوں میں خوف پھیل جائے گا, اور وہ مارچ میں کس طرح شرکت کریں گے؟ اور آپ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ لانگ مارچ میں نہ آئیں. لانگ مارچ میں نہ آئیں, آپ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں لانگ مارچ کے اندر پرامن مارچ ہمارا ہمیشہ ہوا ہے, لیکن خوف تو ٹھیک ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ارشد شریف کی موت کے اوپر اپنی سیاست کروں, میں نہیں کر سکتا. نمبر ایک. میں آج ہی آپ کی ارشد صاحب کی فیملی سے ملاقات ہوئی, اور دوسرا یہ آج پی ٹی وی کیوں آپ کی پریس کانفرنس آپ کی کیا ٹھنڈی بھیٹی ہے؟ آپ یہ بتائیں فیصل واڈا صاحب, آپ نے سب سے پہلے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ اگر میری بات جھوٹی ثابت ہو تو 4 ہفتے کے اندر میرے ٹکا بوٹی کر دیے جائیں. یہ 22 کروڑ لوگوں نے سنا تھا آپ کی بات. اس کے بعد آپ نے ثابت ہو گیا کہ کنسیلمنٹ کی ہے, دھوکہ دیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اور ایک قومی ادارے نے انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈی آئینی ادارے نے آپ کو نااہل قرار دیا. پہلے یہ بتائیں, آپ نے اتنی ساری باتیں کر لی ہیں, آپ کی اپنی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ ڈو یو ڈیزرو فار دی نیشنل میڈیا؟ دیکھیں جی, آپ نے مجھے بڑی باتیں سنا دی, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا آج شاید چرچا بھی ہو جائے گا, لیکن میں اب آپ کو اس کا جواب, کیونکہ میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا تھا. بہت سیدھا سا سوال ہے
کہ جس نے مجھے نااہل کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ کورٹ آف لا نہیں ہے 62F کے تحت، یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو سپریم کورٹ کا آپ حوالہ مجھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو جس وقت چھان بین ہوگی، اگر میں جھوٹا ثابت ہو گیا چھان بین کے بعد، تو پھر جیسا سپریم کورٹ کا آرڈر ہوگا ویسا میں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو تو میں آپ کو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی آپ کو اگر یہ کہہ دوں، دیکھیں آپ ارشد شریف تک رہیں۔ میری اعظم سواتی صاحب سے کوئی ملاقات نہیں۔ کے قاتل اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت کے اندر بیٹھے ہیں، یا کسی اور جگہ بیٹھے ہیں؟ یہ اشارہ بتا دیں، کیا وہ انڈیویجولز ہیں یا کسی جماعت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ کو ارشد شریف تک رکھوں گا، ارشد شریف پہ فوکس رکھوں گا۔ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے، ارشد شریف کا سازش ہوئی ہے، ارشد شریف کو استعمال کیا گیا ہے، ارشد شریف کے شواہد گم ہو چکے ہیں۔ لانگ مارچ پرامن میرے خان چیئرمین کی کال ہے، اس پرامن لانگ مارچ کی کال کے اندر، اس کی آڑ، اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے بیچ میں اپنے پاکستانی معصوم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا انالیسس ہے، ارشد صحیح کرے گا، یہ آپ ان سے پوچھیں۔ میں اگر ایک آپ مجھ سے لڑکی ہونے بھائی، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے جن کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں، جن لوگوں کی جان کو خطرہ ہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے؟ تحریک انصاف سے کے علاوہ بھی میں آج ہی آیا ہوں، کل جنازے کے لیے فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے ملک بیرون ملک سازش کے بیانیے میں پھنسا ہوا ہے، اب آپ نے ایک اندرون ملک سازش کا بیانیہ دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ساری صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی لاشیں گر سکتی ہیں، وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں، اہم شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں، تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں، اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی؟ کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت جو آپ یہ دعویٰ اگر میری بات سنیں، اگر آپ مجھے ابھی مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں آپ پہ بھی گولی چلاؤں گا، یہ قانون ہے۔ فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور سرکاری میڈیا بھی اس کو لائیو کور کر رہا ہے، یہ کیا سر معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کو یہ اس کو بہت دیکھیں، اس کو آپ اس کو موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرت مجھے کل تھی اتنی نفرت آج بھی ہے، اور اس سے زیادہ ہی نفرت آگے آنے والے دنوں میں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے جو دوسرا سوال کیا، شاید میڈیا اس لیے بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، نہ وہ میری شکل پہ ہے نہ میری امپورٹنس پر ہے، وہ ارشد شریف پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، نہ میری چیز امپورٹنٹ ہے، میرا بتانا ارشد شریف امپورٹنٹ ہے، اور ارشد شریف کے لیے آپ تو سب کھڑے ہیں، میرے لیے نہیں کھڑے۔ ریکارڈ بتا دیں اگر آپ نے جو کلیم کیے ہیں اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ کل جھوٹی ثابت ہوئی تو آن ریکارڈ بتا دیں وہ کے لیے کیا سزا تجویز؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو مجھے ایک بات بتائیں، میں نے آپ کو دبئی کا بتایا، وہ آپ ویزا دیکھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کینیا جو وہ گئے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اور میں نہیں بھیج سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ کینیا بھی چلو کسی دوست نے کہہ دیا، وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور بھی نہیں ہو سکتا تھا، جس طرح موت ہوئی، مرڈر ہوا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا، تو کوئی بھی پولیس، جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی پہ کھلے عام گولی نہیں چلائے گی، ٹائر پہ چلائے گی، ڈرائیور پہ چلائے گی، صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے، اور وہ بھی کلوز رینج سے۔ میرا تجزیہ، میری سوچ، میری انفارمیشن کلوز رینج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں، غلط ہو سکتا ہوں،
کہ گاڑی کے اندر سے گولی چلی گئی. ہی واز مرڈرڈ, پلانڈ مرڈر اس کا کیا گیا. ٹھیک ہے, میں دیکھیں میرے حساب سے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن میرے حساب سے یہ گاڑی کے کلوز رینج ہے, اتنے قریب سے, گاڑی کے اندر سے. موجودہ حکومت ان کے ساتھ معاملے پہ اٹیک نہیں رہی ہوگی, ظاہری سی بات ہے. یہ کیسا سوال ہے؟ موجودہ حکومت ان کے ساتھ نہیں تھی, وہ کے پی کے ایئرپورٹ سے لاسٹ ٹائم جو ارشد شریف کی ایک تصویر ریلیز کی گئی وہ کے پی کے ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس ساری سازش کے پیچھے ہیں؟ یہ تو آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹکلی دوسری طرح ڈائیورٹ کریں. میری آپ سے گزارش یہ ہے, میں یہاں آپ کی طرح میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا ہے. یہ ایک کراس فائرنگ کے اندر ارشد شریف کی موت نہیں ہوئی. آنے والے دنوں میں آپ سب کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ ظلم اور بربری تھی اور آگے کسی کے ساتھ نہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو مجبور کیا ہے, لیکن خان صاحب نے برملا کہا ہے کہ ان کو میرے بارے میں جائے. تو آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ ان لوگوں نے ان کو بارے میں جائے؟ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کی برین واشنگ کی گئی. کوئی سینئر صحافی ہے, ایک اینکر پرسن, کیا وہ بچے ان کی برین واشنگ کی گئی؟ خان صاحب, آپ کی آواز اور آپ کا لہجے سے مجھے سمجھ نہیں آیا. آپ چھوٹا سوال مجھ سے کر لیں. ایک میری جان, پی ٹی آئی میری پارٹی ہے, پی ٹی آئی میری پارٹی رہے گی. ٹھیک ہے, آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی محبت ہے کسی سے, تو میں نے آپ کو بڑا کلیئرلی کہا کہ مجھے پی ڈی ایم سے جتنی نفرت تھی اتنی نفرت ہے اور وہ نفرت بڑھتی ہی رہے گی. جو آپ نے کہا میں نام بتاؤں گا دنوں میں, کتنے دن بعد بتائیں گے؟ تو ضرورت پیش آنے پر ہے کہ کتنا تیز یہ کام ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نہ مہینے ہوں گے نہ سال ہوں گے. وہ دیکھیں آپ لوگ, دیکھیں میرے بھائی, آپ میرے بھائی ہیں, آپ لوگ کالے کو سفید کر دیتے ہیں, سفید کو کالا کر دیتے ہیں. اس پورے کیس کے اندر نہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کو قتل کروانے میں, یہ بڑا کلیئر ہے. اس میں رول جس کا ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. آگے ہم ارشد شریف جیسے میرے اپنے آپ جیسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے. نہ آپ میرے لیے آئے ہیں, نہ میں اتنا امپورٹنٹ ہوں. میں اور آپ سب ارشد شریف کے لیے کھڑے ہیں. کیا پڑی اتنی ارجنٹ آگے پریس کانفرنس کرنے کی, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہیں وہ اور لاشیں کرائیں گے, تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو روک لیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں ہے, پھر کون انوالو ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا, یہ روکنے کے لیے تو سب کچھ کیا جا رہا ہے بھائی. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں پاکستانی قوم کو, آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دے دیں, میں تو اس کا جواب نہیں دیتا. آپ یہ پریس کانفرنس کل جنازے کے بعد نہیں کر سکتے تھے, اور کیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ اتنا ذاتی اور قریبی تعلق ہونے کے ناطے کیا آپ کو پہلے ان کی والدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے پریس کانفرنس کرنے سے پہلے؟ دیکھیں میری بات سنیں, ان کی والدہ میری والدہ کی طرح ہیں. میں نے اپنی والدہ کو لاسٹ ایئر کھویا ہے, اور اس پہ بھی مجھ پہ پینلٹی لگی تھی الیکشن کمیشن سے کہ میں نے جھوٹا بیانیہ دیا ہے کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے, اور اسی ٹائم پہ ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, ارشد شریف کی ماں جس کرب سے گزری اس کرب سے میں اور آپ نہیں گزرے. ٹھیک ہے, لیکن پوری قوم تسلی میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے ایک کراس فائرنگ کے اندر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر مجھے نہیں پتا, جو میں دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. ساری صورتحال جو ہے اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کلیمز کر رہے ہیں, بہت زبردست آپ کا سوال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں نے جو کلیمز کیے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جو بینیفیشری ہے نا, انہی کو میں نے ایڈریس کی ہے پریس کانفرنس.
اور وہ بہت سر میری بات سنیں، ہر چیز کو ہر چیز دیکھیے میری بات سنیں، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا. جان کو خطرہ تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا ہے اس کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. خان صاحب نے کہا میں نے اسے مشورہ دیا ملک سے باہر چلے جائیں. آپ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں. آپ خان صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. عمران خان صاحب وہی ایک بیان اور سٹیٹمنٹ دیں گے جو ایک مخلص دوست دوسرے کو دے گا. جو ان کو بتایا گیا، جو ارشد شریف کو سمجھایا گیا اور جو ارشد شریف نے بیان کیا، اس کے بعد کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا، لیکن کیونکہ میں دوست تھا اس کا، میں اس سے رابطے میں تھا، اب برے وقت میں رابطے میں تھا. عمران خان صاحب اس کے لیے ایک لیڈر تھے بہت اچھے، اور عمران خان ان کو ایک بہت بڑا اینکر مانتے ہیں، لیکن میں دوست تھا. جو دوستی میں آپ بات کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے باس سے تو بات نہیں کر سکتے. حکومت سے تو ہے. جی سوال کا جواب تو آپ کے پاس یہ سوال ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں اگر سوچتا ہوں کہ کوئی اور لوگ مر جائیں گے اور ان کو مرنے دیتا، تو یہ آپ کی سوچ ہے، میری نہیں. حراست میں لے لیں اس معاملے میں، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، تو کیا کریں گے پھر آپ؟ سر اگر مجھے کوئی ادارہ حراست میں لے لیتا ہے تو یہ تو ادارے کے اوپر وہ حراست میں لے گا، میں تو حاضر ہوں. اب جب میں یہاں تک پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہوں تو میں تیار ہوں کہ اس میں حراست ہو، پھانسی ہو یا گولی لگے. یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. جو ہے وہ ایک صحافی ہے اور وہ ہمارے بھائی ہیں. ان پہ جب ایف آئی آر ہوئی ان کے خلاف تو صحافی تنظیموں نے اس کے اوپر بھی رسپانس کیا، اور صحافی تنظیمیں بعد میں بھی ان کی واپسی کرنے کوشاں رہی. اور اب ان کے مرڈر کے بعد بھی صحافی تنظیمیں جو ہیں اس کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں اور اس کے لیے اس کے جنازہ